संगला वाले मियाँ साहब। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस तरफ निकल गया। इंसान किसी तरफ भी निकल जाए, आखिर एक दिन उसे किसी न किसी मियानी साहब में अपनी हाजिरी लगवानी पड़ती है। अगर इंसान अपनी जिंदगी में ही किसी मियानी साहब से ताल्लुकात रखे, तो फिर जिंदगी की हकीकत सही से इस पे खुलना शुरू हो जाती है, और मौत फिर इसके लिए कोई डरावनी और तकलीफदेह चीज नहीं रहती। मियानी साहब से मेरा राबता या वास्ता बचपन ही से पड़ गया था। इस वक्त मियानी साहब एक जीते जागते मगर अंदर से मरे हुए मियाँ साहब की शक्ल में मेरे करीब आए। ये सिलसिला चाची की मुलाकात से कुछ पहले शुरू हुआ था। मैं जब देखता कि मियाँ साहब रोजाना ऊंची सड़क से उतरते और हमारी गली के सामने से गुजरते हुए शहर की जानिब चले जाते, और फिर कहीं शाम से जरा पहले शहर से वापस आते दिखाई देते, फिर ऊंची सड़क से होते हुए शेख मौला बख्श के तालाब के अखब में पीर बहावल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मजार और कब्रिस्तान के बाईं जानिब जोहड़ के किनारे अपने आस्ताने में चले जाते। आस्ताना क्या था? एक चार दीवारी सी, जिसके अंदर एक खरी ईंटों से बना हुआ एक नामुकम्मल सा गुंबद था। जमीन से गज भर ऊपर कुर्सी, 5 सतूनों पे खड़े गुंबद के नीचे ऐन वस्त में खुदी हुई कब्र। ये सब कुछ हमें बहुत बाद में बाकायदा पूरी पूरी जासूसी करने पे मालूम हुआ था। मियाँ जी कौन थे, कहाँ से आए, और इनका जरिया मुआश, हसब नसब, बीवी बच्चे, कोई कुछ भी तो नहीं जानता था। बस कहीं से आए, जमीन का टुकड़ा खरीदा और यहीं के हो गए। निकलते कद और दोहरे जिस्म पे फौजी अफसर की वर्दी, कॉलरों और आगे सीने पे सजे हुए तमगे, नीले पीले सुर्ख फीते बड़े भले और सज्जल लगते थे। फौजी भारी बूट जिसमें गज गज लंबे तस्मे होते हैं, सर पे 16 हैट, निकटाई, सफा चट दाढ़ी, लेकिन बड़ी बड़ी दबील मूछें। ये हुलिया और ऐसा गेटअप अपनी जगह पे बड़े रोब दाब वाला था, लेकिन एक और अनोखी चीज इनको बड़ा खौफनाक और अजीब सा तासुर देकर उभारती थी। वो थे करीब करीब 1.5 मन वजनी लोहे के संगल, जो उन्होंने किसी सिंधी वडेरे की अजरक की तरह गर्दन, शानों और जिस्म पे लपेट रखे थे, और पाँव में कैदियों जैसी बेड़ियां पड़ी रहती। गर्मी, सर्दी, बरसात जब भी दिखाई दिए, इसी हुलिये में मिले। हाथ में अफसरों की तरह बैद की स्टिक होती, जिसे वो कभी 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 बगल में भी दाब रखते थे। कुछ लोग उन्हें शाह साहब भी कहते थे। अलैक सलैक भी इशारे से करते। हल्की सी मुस्कुराहट और कदरे सरखम करते हुए वो बड़े मुहज्जब और मेहरबान लगते। खुदा जाने इनका जरिया आमदन क्या था। किसी से ना तो कभी कुछ तलब किया, और ना बाजार से कुछ खरीदते या कभी खाते पीते दिखाई दिए। अजीब निराली सी एक शान इस्तगना थी, जो उन्हें सैकड़ों में नहीं, हजारों लाखों में मुमय्यज करती थी। छोटे बच्चे अक्सर उन्हें दूर से देखते ही कबाड़ों के पीछे छुप जाते। अक्सर माएं जिद्दी शरारती बच्चों को बाबा संगला वाला कहकर डरा धमका भी दिया करती थीं। इनके बारे में आम तासुर यही था कि वो किसी मंजिल में फंसे हुए कोई बुजुर्ग हैं, जिन्होंने दुनिया से नाता तोड़कर दरवेशी इख्तियार करते हुए अपनी जुबान भी बंद कर ली है, और खुद को अपने किसी गुनाह की सजा देने के लिए जिस्म पे लोहे की संगल और पांव में बेड़ियां डालनी हैं। अक्सर लोगों ने इनका लड़ पकड़ने की कोशिश की, इन्हें जानने और फंसाने के जतन किए, मगर जो दुनिया इज्जत, दौलत और शोहरत को लात मार दे, वो कहीं नहीं फंसता। दाम में तो वो परिंदा फंसता है जो दाना देखता है, और वो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाया करते थे। शहर सियालकोट में एक मैं भी इनका दीवाना था। मेरी क्या जुर्रत कि मैं कभी इनसे बात करने की सोचता। मैंने तो कभी इन्हें सलाम तक नहीं किया था। अलबत्ता इनके आने का इंतजार रहता था। जब दिखाई देते, मैं ओट लेकर इन्हें गौर से देखता रहता, और दिल में सोचता कि काश इनके जिस्म पे पड़े हुए लोहे का बोझ कुछ मैं भी उठा सकता। मैं इन्हें दूर से आते और दूर तक जाते हुए देखता रहता था। आहनी जंजीरों की छनछनाहट और पांव की बेड़ियों के आपस में टकराने की आवाजें मुझे देर तक मगमूम रखती। दिल चाहता कि कभी मैं इनके पांव, पिंडलियों पे लिपटी हुई कपड़े की पट्टियां खोलूं और देखूं कि गिट्टे कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। वजनी जंजीरों को शानों से उतारूं, देखूं कि आहने नारसा ने जिस्म और हड्डियों को कहाँ कहाँ सुरमा किया है। ये मैं सोचता सोचता आगे बढ़ता, और खाक पे वाज़ेह इनके नक्शे पा के निशान से थोड़ी सी मिट्टी उठाता और घर आकर इसे शीशे के मर्तबान में डाल देता, जो मैंने इनके कदमों की मिट्टी इकट्ठी करने की नीयत से रखा हुआ था। मियाँ जी की चार दीवारी के जरा इधर जोहड़ किनारे एक बड़ा सा ग्राउंड था, जहां हम सामने गवर्नमेंट स्कूल के लड़कों से क्रिकेट खेला करते थे।
مجھے کرکٹ سے کیا دلچسپی ہونا تھی؟ میں تو محض میاں جی کے آستانے کی قربت کی وجہ سے محلے کے لڑکوں کے ساتھ ادھر چلا آتا تھا۔ کھیل کے دوران میں اصرار کر کے آستانے کے آس پاس ہی کھڑا ہونے کو ترجیح دیتا۔ مجھے خوب یاد ہے وہ جمعرات کا روز اور قریب قریب شام کا وقت تھا۔ گیند ہٹ ہوئی اور اڑتی ہوئی میاں جی کی چار دیواری میں کہیں اتر گئی۔ لڑکوں نے کھیل بند کر دیا کیونکہ کھیلنے کے لیے اور کوئی گیند نہیں تھی، اور ادھر شام کے سائے بھی اترنے لگے تھے۔ لڑکے تتر بتر ہو گئے تو کیپٹن لڑکے نے مجھ سے کہا، میاں جی کے آستانے پہ سے تمہارے سوا کوئی اور گیند نہیں لا سکتا، گیند لے کر ہی آنا۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلا گیا۔ میں پہلے بھی کہیں لکھ چکا ہوں کہ لوگ اپنی منزل کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، اور کچھ دانے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں خود منزل کھوجتی ہے، ان تک پہنچتی ہے، یا یوں سمجھیں کہ کچھ لوگ بیلوں کو بلواتے ہیں کہ وہ آئیں اور انہیں ماریں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیل سر جھکائے خود ہی ان کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ لو حضرت، میں حاضر ہو گیا، مجھے جیسا چاہو مار پیٹ لو، میں ہمیشہ لڑائی پنگا بحث جھگڑا پلے سے پیسے دے کر خریدتا ہوں، خواہ دوسروں کے مسئلوں میں کود پڑوں گا، یعنی میں بکرا بن کر خود ہی بکر منڈی پہنچنے کا اہتمام کر لیتا ہوں۔ کئی بار لڑائی جھگڑوں، نکاحوں، طلاقوں، ضمانتوں اور جائیدادوں کے بکھیڑوں میں بطور ثالث ضامن بزرگ بن کر اپنی حجامت کروا چکا ہوں۔ نیکی کر دریا میں ڈال۔ ننکانہ صاحب کا ایک سادہ سا لڑکا سرور سائیکل کے پیچھے بندھے ٹوکرے میں پودے بیچا کرتا تھا۔ 2-4 بار میں نے اسے پودے خریدے۔ میرا دماغ خراب جو میں نے ایک دن یوں ہی اسے کہہ دیا، بیٹا یہ کام سائیکل کا نہیں ریڑے کا ہے، کوئی چھوٹی موٹی ہتھ ریڑی یا گدا ریڑی لے لو، پودے بھی زیادہ لا سکو گے، ورائٹی بھی ہوگی، اور آسانی کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی کچھ فائدہ ہوگا۔ وہ مجھے دعا کرنے کا کہہ کر چلا گیا۔ تیسرے دن وہ میرے دروازے پہ تھا، بابا جی وہ زینت بلاک میں جو خالی پلاٹ میں چنگڑ رہتے ہیں، ان کے پاس ایک ٹائروں والا ریڑا برائے فروخت ہے، دعا کریں کہ اسے لینے کا کوئی وسیلہ بن جائے۔ پھر ایک دن اسی سائیکل پہ مجھے ایک پودا دینے آیا۔ کیا بنا اس ریڑے کا؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ بس جی آپ کی دعا کی دیر ہے، 1500 تو میں نے جمع کر لیے ہیں، 2500 اور چاہیے، 5000 مانگ رہا تھا، بڑی مشکل سے 4000 تک آیا ہے۔ ویسے 4000 کا تو صرف ریڑا ہی ہے، گدھا مفت سمجھے۔ ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا، پتر گدھا، ہاتھی اور بیوی کا بھائی یعنی سالہ اگر مفت بھی ملے تو پھر بھی بہت مہنگے پڑتے ہیں۔ وہ منہ میں میری بات دہراتے ہوئے پوچھنے لگا، میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے اسے سمجھایا، اگر تم یہ کہو کہ گدھا ہی اتنی قیمت کا ہے اور ریڑا جھونگے میں ملتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ پھر بھی کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہنے لگا، چلیے جی یہی ٹھیک ہے، بس میرے لیے دعا کیجیے، آپ کی دعا جب بھی ٹھک گئی ریڑا آ جائے گا۔ وہ چلا گیا۔ ٹھیک 2 دن بعد میں گھر کے باہر کھڑا اسکول کے بچوں کو آتے جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ ریما، چکوری اور سید نور کی کوٹھیوں کی طرف سے ریڑے پہ کھڑا گدھے کی لگامیں تھامے پیپسی کی 1.5 لیٹر والی پلاسٹک کی خالی بوتل میں کنکر چھنکاتا یوں سر پٹ آ رہا تھا جیسے ریڑھا ریس جیت کر آ رہا ہو۔ ریڑے پہ سلامتا چنگڑ اور علاقے کا افغان چوکیدار بیدار خان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ گدھے کے گلے میں سرخ منکوں کی مالا اور آنکھوں میں قدرتی سرما پڑا ہوا تھا۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے گدھے کے بریک دبا کر ریڑا روکا۔ سلامتا اور بیدار خان سلام کرتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ ظاہر ہے میں یہی سمجھا کہ سرور نے گدھا گاڑی خرید لی ہے۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے گدھے کے سر پہ پیار کیا اور گاڑی کے گرد چکر لگا کر اس کو دیکھتے ہوئے سرور کو مبارکباد دی تو وہ سر جھکا کر بولا، بابا جی یہ سب آپ کی دعائیں ہیں۔ میں پوچھ بیٹھا، سرور کتنے میں سودا پٹا؟ اس کے بجائے مجھے سلامت چنگڑ نے جواب دیا، شاہ جی اس کے پاس پورا 2000 بھی نہیں، یہ 2100 ادھار کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر ادھار کرنا ہے تو پھر پوری قیمت 5000 ہوگی، اور اگر نقد لینا ہے تو 4000، مگر یہ 2000 ادھار بھی کر رہا ہے اور قیمت بھی 4000 دے رہا ہے۔ اب یہ آپ کو ریڑا دکھانے کے لیے لایا ہے، آپ ہی فیصلہ کریں۔ میں نے سلامت چنگڑ سے کہا، سلامتے یہ آپ دونوں کا آپس میں معاملہ ہے، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے خود ہی کوئی فیصلہ کر لو۔ سرور بولا، بابا جی میں اسے کہہ رہا ہوں کہ 2000 کیش لے لو اور باقی 2000 500 کی 4 قسطوں میں دے دوں گا۔ میں نے سلامت کی طرف دیکھا اور کہا، سلامت یہ تو معقول آفر ہے، یہ بیچارہ بھی غریب محنت کش ہے،
میں نے اسے خود ہی کہا تھا کہ سائیکل کے بجائے کوئی ریڑھی لے لو۔ سلامت سر کھجاتے ہوئے بولا، چلیے شاہ صاحب ٹھیک ہے، آپ بزرگ ہیں، آپ مجھے بھی جانتے ہیں، میں آپ کے پیچھے والے خالی پلاٹ میں 2 سال سے رہ کر گیا ہوں اور غریب آدمی ہوں، نہ میری نہ اس کی۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر یہ کیش دے تو 4,000، اور اگر آدھا ادھار کرے تو 4,500۔ اگر منظور ہو تو ٹھیک، ورنہ اس کا بھی بھلا اور ہماری بھی خیر۔ اب بیدار خان بھی بولا، حاجی صاحب یہ بات ٹھیک ہے، یہ انصاف کا بات ہے۔ میں نے بھی ساتھ کرتے ہوئے سرور سے کہا، بول بھائی اب تو کیا کہتا ہے؟ وہ بولا، ٹھیک ہے جی، میں صرف 2 دن کی مہلت چاہتا ہوں، آج جمعرات، کل جمعہ، پرسوں تک میں 4,000 نقد دے دوں گا۔ میں بڑا خوش ہوا کہ چلو سرور بھی اب بڑے سے ریڑے پہ لمبی چوڑی پودوں کی ورائٹی رکھ کر بیچا کرے گا اور خوب پیسے بنائے گا۔ میں نے ایک بار پھر سرور کو ریڑے کی مبارک دی۔ اس نے پھر ہمیشہ کی طرح میری دعا کی ہی بات کی۔ اب سرور کہنے لگا، سلامت، اگر تمہیں میرا یقین ہو تو ریڑھا بھی مجھے ابھی سے ہی دے دو۔ ایک تو میں اسے اپنے ماموں کو دکھا کر ان سے کچھ پیسے لینا چاہتا ہوں، دوسرے کل صبح مجھے کچھ مال بھی نرسری سے لانا ہے۔ سودا تیرا میرا بابا جی کے روبرو ہو گیا ہے، بس 2 دن نکال کر پیسے میں خود پہنچا دوں گا۔ سلامتی نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، سودا تیرا میرا شاہ صاحب کے سامنے ہو گیا ہے، لیکن ریڑھا تب ملے گا جب 4,000 گن کر ہاتھ پہ رکھو گے، یا پھر شاہ جی کہہ دیں۔ سرور نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب ان کی دعائیں اور برکتیں ہیں، ہم بھی ان کے اور ریڑھا کھوتا بھی ان کا۔ میری دعائیں واقعی مستجاب ہو گئی تھیں۔ میں نے سلامتی سے حامی بھر لی تھی، وہ سرور ریڑھا لے گیا تھا۔ 1.5 برس ہونے کو آیا، نہ سرور دیکھا اور نہ وہ ریڑھا اور گدھا۔ البتہ زبانی کلامی سودے کے عین تیسرے دن سلامتہ اور بیدار خان چوکیدار میرے ہاں پہنچ گئے تھے۔ میں نے سلامتی سے شام تک کا وقت لے لیا کہ سرور آتا ہی ہوگا، مگر جسے نہ آنا تھا وہ نہ آیا، اور میں نے اپنی زبان کے مطابق مبلغ 4,000 گن کر سلامتی کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد ایک بوڑھا سا مفلوک الحال شخص میرے ہاں آیا، بتانے لگا کہ میں نیلم بلاک کے گندے نالے کے پل کے پاس سائیکلوں کو پنکچر لگاتا ہوں۔ میں دمہ کا مریض ہوں، 4 چھوٹے بچے ہیں اور ایک ٹی بی کی مریض بیوی ہے۔ سرور جو مالیوں کا کام کرتا تھا، میرے پاس اپنی پرانی سائیکل میں ہوا بھرنے یا کبھی کبھی پنکچر لگوانے آیا کرتا تھا۔ ایک دن میرے پاس آیا اور کہا کہ میری سائیکل گلشن اقبال پارک کے باہر سے چوری ہو گئی ہے، اب نئی پرانی سائیکل خریدنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی پرانی سائیکل روزانہ کرائے پہ دے دیا کرو۔ میں نے اپنے بیٹے کی سائیکلوں سے روزانہ 30 روپے کے عوض دینا شروع کر دی۔ وہ صبح لے جاتا اور 4 بجے واپس دے جاتا۔ کبھی کبھی وہ غیر حاضر بھی ہو جاتا، مگر دوسرے روز آ کر سائیکل اور کرایہ دے جاتا۔ اب مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، وہ سائیکل سمیت غائب ہے۔ میں بیمار آدمی ہوں، کام نہ کروں تو رات کو بھوکا سونا پڑتا ہے، پیچھا کرنے کی ہمت طاقت نہیں۔ یہی سوچ کر انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ سائیکل پہ اپنے گاؤں چلا گیا ہو یا بیمار شمار ہو۔ آخر تنگ آ کر میں اسے تلاش کرنے لگا۔ ایک اور مالی سے پتہ چلا کہ وہ سلامتے چنگڑ کا ریڑھا لے کر کہیں بھاگ گیا ہے۔ میں سلامتے کو تلاش کرتا ہوا اس تک پہنچا تو اس نے مجھے آپ تک پہنچایا ہے۔ میں نے اس کی خستہ حالت زار دیکھ کر اسے بٹھایا، شربت پلایا اور عرض کی، مستری صاحب، میں آپ کی سائیکل کی بازیابی کے لیے صرف دعا ہی کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں۔ ویسے آپ نے میرے پاس تشریف لانے کی زحمت کس مقصد سے کی ہے؟ وہ مسمسایا، جیسے بات نہیں کرے گا، رو پڑے گا۔ جی میں آپ کو کسی بات میں ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا، میں تو صرف دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ میرے بچے کی سائیکل تھی، اس نے اپنے پیسے جوڑ کر بڑے شوق سے خریدی تھی، وہ اس پہ اسکول جاتا تھا، میں نے اسی لالچ میں کرائے پہ دے دی کہ 30 روپے روز ملا کریں گے، اس کی کتابوں کاپیوں کا ہی خرچہ نکل آیا کرے گا۔ اب اس نے رو رو کر برا حال کر لیا ہوا ہے۔ یہ بھی مجھے سلامتی ہی نے بتایا تھا کہ میں آپ کو دعا کے لیے کہوں۔ میں سرور کو بھی برا نہیں کہتا، پتہ نہیں اسے کیا مجبوری ہوگی، وہ کوئی برا لڑکا نہیں تھا، مجھے ہمیشہ چاچا جی کہا کرتا تھا، اللہ اسے خوش رکھے۔ وہ روحانسا سا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا جی، تکلیف کی معافی چاہتا ہوں، بس اتنی گزارش ہے کہ میرے اکلوتے بیٹے کے لیے دعا فرمائیں، اللہ اسے سائیکل کے معاملے میں صبر دے اور اس کا پڑھائی میں جی لگے۔ وہ مجھے دعا کی مزید تاکید کر کے منہ چھپاتا ہوا چلا گیا، شاید اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے۔ دوسرے روز میں مون مارکیٹ کی مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد نیلم بلاک کی جانب ہو لیا۔ ذرا آگے نالے پل کے پاس وہی سائیکلوں والا مستری، موٹے شیشوں کی اینک لگائے،
سائیکلیں مرمت کرتا نظر آیا۔ میں نالے کے کنارے سفیدے کے درخت کی اوٹ لیے کافی دیر اسے کام کرتے دیکھتا رہا۔ پیٹرول پمپ کی طرف سے ایک 11-12 برس کا دبلا پتلا مدقوق سا لڑکا شاید کھانا لے کر آیا تھا۔ پاس ہی کسی بیپاری نے کینوؤں کا ڈھیر جما رکھا تھا اور 12 روپے درجن کی آوازیں لگا رہا تھا۔ وہ باپ بیٹا دونوں کینوؤں کے ڈھیر کے قریب چھاؤں میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ میں کالی چادر سے چہرہ ڈھانپے کینوؤں کے ڈھیر کے پاس کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ کچے پیاز کی ایک بڑی سی گانٹھ، اچار اور روٹیاں تھیں۔ میں یہ دیکھ کر چپکے سے واپس چلا آیا۔ وہ بھی جمعرات کا ہی روز تھا۔ میں اکثر اس دن گھر سے نہیں، اپنے آپ سے بھی باہر ہوتا ہوں۔ یہ دن ویرانوں، مزاروں، قبروں اور ڈھیریوں پہ خجل خوار ہونے کا ہوتا ہے۔ میں باہر نکلنے کے لیے پر تول ہی رہا تھا کہ یہ باپ بیٹا ایک نئی چمچم کرتے ہوئے سائیکل لیے میرے ہاں پہنچ گئے۔ بچے کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے میرے پاؤں چھونے کی کوشش کی۔ میں نے انہیں السلام علیکم کہتے ہوئے پاؤں والی حرکت پہ مناسب سے سرزنش کی اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ مستری صاحب بولے کہ شاہ صاحب، میں نے اب لوگوں کو شاہ صاحب کہنے پہ ٹوکنا چھوڑ دیا ہوا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارا من حیث القوم مزاج ہی ایسا بن چکا ہے کہ ہمیں اصلی، حقیقی، خالص، صحیح اور سچی کھری کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگتی۔ ہر 2 نمبر سے لے کر 101 نمبر تک نکمی، جعلی، نقلی، ردی، بیکار اور مصنوعی چیزوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ کاروبار، سیاست، تعلقات، معاشرت و تمدن، ادب، کلچر، آرٹ، تعلیم و تدریس، قانون، احتساب، خوراک، ادویات، انصاف، پاسپورٹ، شناختی کارڈ، لائسنس، ڈگریاں، ڈپلومے، تمسکات، سرٹیفکیٹ، اسناد، اخبار، مجلے، سوری صوتی ذرائع ابلاغ، امیر سفیر، فقیر، عامل، عالم، طبیب، حکیم، صحافی، کالم نگار اور سید شاہ 90% اکثر میری طرح خالص 2 نمبر کے شاہ جی ہیں۔ 7 بہنوں میں اکلوتا بھائی 8ویں بہن کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑے گا؟ میں کس کس کی زبان پکڑوں؟ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ سائیکل؟ بلکہ بالکل نہیں سائیکل، سرور مالی نے کسی دوست کے ہاتھ آج صبح صبح بھجوا دی ہے۔ وہ بڑی خوشی سے بتانے لگا کہ آج صبح جب میں اپنی دکان پہ آیا تو ایک بھلا سا لڑکا یہ سائیکل لیے کھڑا تھا۔ گارنٹی کارڈ، رسید، مٹھائی کا ڈبہ، 500 کا نوٹ اور سائیکل دیتے ہوئے وہ لڑکا بتانے لگا کہ یہ سائیکل سرورے نے بھجوائی ہے اور کہا ہے کہ میرا گناہ معاف کر دیں۔ میں کسی مجبوری کے تحت لاہور سے باہر جانے اور سائیکل بیچنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ اب شاہ صاحب کی دعا برکت سے میں نے لاہور سے باہر اپنی نرسری بنا لی ہے اور خوب ٹھیک ٹھاک آمدنی ہو رہی ہے۔ آپ کی پرانی سائیکل کی جگہ نئی سائیکل حاضر ہے، کرایہ بھی بھیج رہا ہوں اور سائیکل واپس ملنے کی خوشی میں مٹھائی بھی۔ امید ہے کہ آپ میرا قصور معاف فرما دیں گے۔ اتنا کہہ کر مستری نے مٹھائی کا ڈبہ کھول کر میرے آگے کر دیا۔ شاہ جی، مجھے یقین تھا کہ سچے سید بادشاہوں کی دعا فریاد کبھی خطا نہیں جاتی۔ میں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر مسکراتے ہوئے میں نے بسم اللہ پڑھ کر ایک برفی کا ٹکڑا بچے کے منہ میں رکھا، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، مستری صاحب کا بھی منہ میٹھا کروایا اور ایک ٹکڑا خود بھی کھایا۔ مٹھائی میں بادام والی برفی ہی ایک ایسی مٹھائی ہے جسے میں شوگریا ہونے کے باوجود کبھی کبھی ٹونگ لیتا ہوں۔ دیکھا آپ نے میری پنگا لینے والی عادت مجھے کیسے اور کہاں کہاں خوار کراتی ہے۔ نہ میں سرور کے ذاتی معاملے میں دخل دیتا اور نہ مجھے سرور بن کر سائیکل، 500 روپے اور مٹھائی کا ڈبہ اس سائیکلوں والے مستری کو بھجوانا پڑتا۔